बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आप सब भाइयों का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि कल शाम को मैंने ऑटवा से आते हुए हाजी आरफा से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमारे ऊपर कासिम भाई ये गिला होता है कि जितना हमारे यहाँ लोकल मीडिया है वो महरूम रह जाता है जो भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने लोकल मीडिया के जितने हमारे दोस्त हैं जीटीए के अंदर उनको इनवाइट करें। तो मैं कासिम भाई आपका भी, हमीद भाई जो हमारे नए कौंसल जर्नल यहाँ पर आए हैं, जुनेद भाई और बाकी जो मेरे पुराने दोस्त हैं मीडिया के, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप आए। कासिम खान सूरी भाई हैं हमारे और बड़े फ़ख्र से मैं एतराफ़ करता हूँ कि जो हम फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, उनमें भाई का नाम भी उसी वक्त से शामिल है जब से पीटीआई बनी है। और शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दामे दरमे सुखने हर किस्म के मामलात, अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 23 साल पहले हम शुरू हुए थे आज भी उसी जगह पर और उन्हीं कदमों के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए पार्टी में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो कौमी असम्बली के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मैं आपके जज्बे को, आपके पेशन को, आपके सब्र को भी सलाम करता हूँ कि जिस तरह तरह के हमारे वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो वो बोलियाँ बोलते हैं और जो हम मुस्तफ़ीद होते हैं वो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर होता है। लेकिन यकीन जाने कि उसके हौसले की, सब्र की दाद देना जो है, अगर वो ना दूं तो मैं आपके साथ सरासर नाइंसाफ़ी करूंगा। तो कासिम खान सूरी साहब यहाँ पर ऑटवा के अंदर जो हमारी स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें आई थिंक 53 कंट्रीज़ के स्पीकर्स थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी के लिए ऑफिशियल विज़िट के ऊपर थे। तो पर्सनल हमारा एक ताल्लुक़ है, पार्टी का भी है, दोस्ती भी है। तो रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पर पार्टी के लिए और जो हमारा लोकल मीडिया उसके लिए हमें टाइम दें। तो मैं इसको रैप अप करते हुए अपनी बात को आपको मैं अहलिया ने टोरंटो की तरफ से, जीटीए की तरफ से, इवन के जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी उनकी तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और ये कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं रखी थी हमने, सिर्फ सेलेक्टेड जो हमारा मीडिया है उसके ये दोस्त हैं 50-60 जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं। तो मैं कौंसल जनरल साहब आपको भी टोरंटो में अपनी तरफ से और अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आपको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर भी आपको हमसे किसी किस्म का भी कोई ताउन दरकार होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर अकेले नहीं, आपके पीछे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह खड़ा होने का हक है। ये एक ऐसा शहर है जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों से आबाद है और इस कई दफ़ा आपको जब आप पाकिस्तानियों से यहाँ मिलते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप परदेश में हैं। आपको यूँ लगता है कि आप अपने मुल्क में हैं और उसकी वजह इन लोगों की कमिटमेंट है अपने कल्चर से, अपने मुल्क से। मैं तमाम अहालिया ने टोरंटो को अपना तारुफ भी करवाना चाहता हूँ कि जो कि इस वन ऑफ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू मीट देम कि मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने इमरान अहमद सिद्दीकी साहब को भी रिप्लेस किया है इस हफ्ते। मेरा 23 साल का तजर्बा है फ़ॉरेन सर्विस में। मैं पहले न्यू दिल्ली में 3 साल सर्व करता रहा हूँ, उससे पहले न्यूयॉर्क में 5 साल और उससे पहले मॉस्को में 3 साल। मैं रूसी ज़ुबान बोलता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा 3 साल का टेन्योर होगा उसमें मेरी तरजीहात में सबसे पहली तरजीह कम्युनिटी की खिदमत है। कम्युनिटी के बॉन्ड्स को मुल्क के साथ मजबूत करना सबसे बड़ी तरजीह होगा और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। उसके लिए कई फोरम मौजूद हैं। हम फेसबुक पे भी, ईमेल पे, हर तरह से आपके जो इनपुट्स है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब एक नया सिलसिला इस हफ्ते से आकर मैंने शुरू किया है कि जो लोग तशरीफ़ ले आते हैं हमारे
کونسلیٹ میں، میں ان کو پرسنلی شام کو 6 بجے فون کرتا ہوں کہ آج آپ کا تجربہ کیسا رہا، ہم اپنے آپ کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، اور جو ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے اس کو ہم اپنی پرفارمنس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حمید صاحب. میں اگر اس مختصر سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باجی عارفہ مظفر آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی. جو باقی میرے میڈیا کے دوست ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ. ہمارے شبیر بھائی یہاں پر نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر ہوتے ہو کل ہی، بلکہ آج صبح ہی پاکستان سے پہنچے ہیں. اور جب میں یہاں پر نہیں ہوتا ہوں تو امجد چودھری یہ ساری جو ذمہ داری ہے اس کو یہ بڑے احسن طریقے سے مصباح بھائی ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں وہ نبھاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں قاسم بھائی آپ کو دعوت خطاب دوں، اپنے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے پروگرام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی بھائی کا کوئی انڈیویجولی سوال ہوگا اس کو میں یا ذیشان یا ماجد بھائی وہ مائک دیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ شارٹلی جو 1-2 سوال ہوں گے ان کا بھی جواب دیا جائے. تو قاسم بھائی آپ کی سپیچ سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی ماں کی طرح سوچ کر دیکھا تو کر. یہ پارٹی ہماری ماں تھی جو 22-23 سال پہلے ہم نے شروع کی تھی، اور اس پارٹی کے ساتھ آج اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. میری دل سے دعا ہے کہ کل اس سے بڑا مقام اللہ پاک آپ کے نصیب کے اندر کرے. تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے پیارے بھائی جناب قاسم خان سوری، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان کے کونسل جنرل عبدالحمید صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کونسلر جو ہیں ہمارے اس ٹائم یہاں پہ ٹورنٹو میں جنید وزیر صاحب، اور جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا چودھری امجد صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سعید میو صاحب، اور یہاں پہ موجود جو آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے پاکستانیوں کا بھی. خواتین و حضرات جو آپ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ یہ خوبصورت محفل سجائی. میں یہاں پہ جو کامن ویلتھ کی سپیکرز کانفرنس تھی ٹاوا میں، وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے آیا، اور بڑا اچھا تجربہ رہا. 53 ممالک کے سپیکرز تھے، اور قومی اسمبلی میں قانون سازی کے حوالے سے ہمارے سیشن ہوئے، اور مختلف جو مسائل کا آپس میں ذکر کیا، ہم نے اپنے شیئر کیے اپنے ایکسپیرینس. اور مجھے ایک موقع بھی ملا کہ میں وہاں پہ میں نے ایک سیشن بھی پورا چیئر کیا، جس کے اندر آپ کے کینیڈا کے بھی سپیکر تھے، اور یو کے بھی سپیکر تھے، ہندوستان کے بھی سپیکر تھے. تو ایک بڑا اچھا انٹریکشن بھی ہوا اور ایک معلومات میں اضافہ بھی ہوا. اب میں آپ کے یہاں پہ شہر ٹورنٹو آیا، اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے مل رہا ہوں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح یہاں پر انہوں نے اپنا مقام بنایا، یہاں پہ مختلف شعبہات کے اندر زندگی کے وہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں جو پاکستان کی عزت اور جو پیار ہے وہ دیکھ کر آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی. 2018 جو انتخابات ہوئے تھے کوئٹہ کے حلقہ NA 265 سے میں منتخب ہوا. اسی حلقے سے 2013 میں بھی میں رنر اپ رہا تھا، اور 2018 میں جو اسمبلی بنی اس میں ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مجھے ایک کہا کہ آپ ذمہ داری ایک لوگ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی، جو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک احسن طریقے سے نبھاؤں.
اور اس حوالے سے آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ میں نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنی جو قومی زبان ہے اس کے اندر اس ایوان کو چلاؤں گا، اور میں میرا خیال پہلا واحد ابھی اسپیکر ہوں پاکستان کا 72 سالوں میں جو اردو زبان میں کارروائی کو چلاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو کامن ویلتھ کی جو اسپیکر کانفرنس تھی اس کو بھی جب میں نے چیئر کیا تو میں نے اپنی اردو کی زبان میں چیئر کیا اس کو۔ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں جو 15-16 ماہ ہوئے ہیں ہماری اس حکومت کو، جو حکومت نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو ویسے پہلے بھی پتہ ہوگا کہ کن مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی، اور اس کے اندر جو معاشی بحران تھا ملک کے اندر اور جو ملک قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن زدہ جو معاشرہ ہمارا اور جو ادارے جس بے دردی کے ساتھ تباہ ہوئے تھے، اس کے اندر ایک مشکل حالات میں حکومت ملی، اور ملک جو ہے وہ بینک کرپسی کی طرف جا رہا تھا، اور جس طرح ہم نے سب سے پہلے اپنے برادر ممالک سے جو ہمیں جو مدد ملی، اور ہم نے اس جو دیوالیہ کی طرف ملک جا رہا تھا اس کو ملک کو بچایا، اور ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے جو ڈالر کو ہم نے جو ایک خاص مقام پہ رکھا ہوا تھا جس میں اربوں روپے ہم ضائع کرتے تھے، وہ ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور ڈالر کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو چھوڑا، جس میں ڈالر کی کچھ قیمت بھی بڑھی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنے ایک نیچرل پوزیشن پہ آیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اس کو مصنوعی طریقے سے روکا جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی طرف بھی ہمیں جانا پڑا، اور جب ایک ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور معاشی استحکام نہ ہو، جس ملک کے اندر افراتفری ہو، جہاں پہ دہشت گردی میں 70,000 لوگوں نے قربانی دی ہو، اس کے اندر فورسز بھی ہوں، اس کے اندر عام لوگ بھی ہوں، اور ایک ایسا ملک جس کا دشمن اس سے تقریباً کوئی 8 سے 10 گنا زیادہ بڑا ہو، جو ہمیشہ سے اپنی بارڈر پہ فوج رکھتا ہو، جب ہماری حکومت آئی تھوڑے مستحکم ہونے کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کس طرح ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان نے حملہ بھی کیا، جارحیت کی، اس کا جواب دیا پاکستان نے، ان کے طیارے گرائے، ان کا پائلٹ پکڑا، پھر امن کے لیے اس کو دوبارہ چھوڑا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آ کے مل کے بات کرنی چاہیے، اور جو کور ایشو تھا کشمیر کا اس پہ انسٹانس لیا، اور ہندوستان نے جو تقریباً ابھی میرا خیال ہے 155 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، جو 160 دن ہو گئے ہوں گے تقریباً، جو وہاں پہ کرفیو انہوں نے لگایا 80 لاکھ لوگوں کے اوپر، اور ایک بدترین، میں بولتا ہوں دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ آپ کمیونیکیشن بند کر دو، آپ رابطے کاٹ دو، آپ اسکول بند کر دو، ہسپتال نہیں جا سکے، جہاں پہ بچے، بوڑھے، مائیں ہماری، جہاں پہ ایک ظلم کا بازار گرم کیا، اس کی آواز بنے پاکستان، اور عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں اجاگر کیا وہ مسخ شدہ چہرہ ہندوستان کا، جو انہوں نے بتایا کہ اس بی جے پی کی جو سوچ ہے وہ بہت پرانی آر ایس ایس والی اس کی سوچ، کہ تمام لوگوں کو ہندوانہ سوچ، کہ لوگوں کو کہ ہندو جو ہے وہ گریٹر ہے، اور یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق کو غصب کرنا اور دوبارہ ان کو ہندو ازم کی طرف لے کے آنا۔ تو وہ انہوں نے بتایا جو ہٹلر کی طرح کا ایک شخص، جنونی شخص اس ٹائم ہندوستان کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہے، اس کا یہ چہرہ پوری دنیا میں بتایا، اور آج پوری دنیا اس چیز پر آ گئی ہے کہ واقعی میں جو ظلم کر رہا ہے، جس طرح وہاں پہ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیشنلٹی کے ایکٹ میں جو تبدیلی لائی، آج پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے کہ شروع کے جو 7-8 ماہ تھے ہمارے وزیر اعظم صرف اپنے ہمسایہ ممالک میں جا سکے، وہ عالمی قوتیں جو اس پورے نظام میں چھائی ہوئی ہیں ان کے پاس بعد میں گئے، پہلے اپنے ہمسایوں کے پاس گئے، چائنا گئے، ترکی گئے، متحدہ عرب امارات گئے، سعودی عرب گئے، ملیشیا گئے، تو ایران گئے، یہ ایک پیغام دینے کہ ہم امن چاہتے ہیں اپنے علاقے میں۔ آپ نے دیکھا افغانستان کے حوالے سے جو ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جو
آپ کے امریکہ نے جو کہا پاکستان سے تعاون کی اپیل کی، اس پہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ ٹاک میں۔ پاکستان نے پوری کوشش کی جو مسلم امہ کے اندر جو تنازعات ہیں اس کو کسی طرح ختم کیا جا سکے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امن کے حوالے سے بہت کوششیں ہیں پاکستان کی۔ عالمی دنیا آج ایک دوسری نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ کم از کم کرپٹ نہیں ہے، یہ جو ہے اس کو اپنی لالچ نہیں ہے، اور جس دنیا کی بھی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا اس سے پہلے اس میں انہوں نے ملک کا نام روشن کیا اور پوری محنت کی۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو ہم نے انصاف کے نام پہ 23 سال پہلے پارٹی رکھی کہ اس ملک کے اندر جو انجسٹس ہے، جو تعلیمی ناانصافیاں ہیں، جو عدالتی ناانصافیاں ہیں، جو ہمارے ملک میں معاشی ناانصافیاں ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے، جس طرح چائنا نے غربت کا خاتمہ کیا تیزی سے، کہ ان سے ہم سیکھیں، اور بہت سے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھیں جس طرح انہوں نے غربت میں خاتمہ کیا اور لوگوں کو روزگار کے موقع دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی، اور پاکستان جو ہے وہ آپ اتنی دور، آپ کے دل میں جو درد اور جو پیار ہے پاکستان کا، مجھے آپ یقین کریں کہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیک بون ہے پاکستان کا وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ 70-80 لاکھ پاکستانی ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، ڈالر بھیجتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم رول آپ کے وہ پیسے ادا کرتے ہیں جو آپ بڑی محنت کے ساتھ ان ممالک میں رہتے ہوئے پاکستان کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اور آپ کے جو پیچھے آپ کے خاندان ہیں، لوگ ہیں، آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے شوکت خانم میں بھرپور ساتھ دیا عمران خان صاحب کا، اس کے بعد نمبل یونیورسٹی میں ساتھ دیا، اور ہر مشکل وقت میں جب پاکستان پہ مشکل آیا، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے کوئی اور اس طرح کی مصیبت ہو، ہر مشکل میں آپ ساتھ کھڑے رہے ہو، مجھے آپ پہ فخر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ آگے آئیں گے، آپ پاکستان کی چیزیں ایکسپورٹ کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور آپ کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے حکومت کہ ایک ایسا ون ونڈو سسٹم ہم انشاءاللہ لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے، آپ وہاں پہ اپنا سرمایہ لے کے آؤ، وہاں پہ آپ کے لیے بہت مواقع ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ ڈبل کر سکتے ہو، پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہو۔ تو پولیس کے اندر آپ نے دیکھا بھی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، ماڈل تھانے کا افتتاح کیا خان صاحب نے، جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر اصلاحات لے کے آئے پولیس کے اندر، جو ایک انقلابی تبدیلی تھی معاشرے میں، ہمارے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ پولیس والا بھی ایمانداری کے ساتھ کام کر سکے گا، تو وہ ثابت کیا ہم نے خیبر پختونخوا میں۔ وہ ریفارمز انشاءاللہ جو پنجاب میں ہیں وہ بھی ہم لا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا جو لینڈ مافیا تھا اس کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن وہاں پہ کیا، بہت سی اربوں روپے کی جو حکومت کی بھی اور لوگوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ ہم نے چھڑوائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی کوڈ بنایا پنجاب میں بھی، لاہور میں ہے، کہ وہ آپ کے اس طرح کے جو جائیداد کے جو مسئلے ہیں، دوسرے مسئلے ہیں، وہ جلد از جلد فوری طور پہ صرف وہ آپ لوگوں کے کیسز سنیں، اور بہت سے اس طرح کے کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں پاکستان 57 اسلامک ممالک میں سب سے جو ہے وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک نظریاتی ملک، نظریے پہ بننے والا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اس کے بعد پاکستان اپنے 57 ممالک میں واحد ملک جس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے، پاکستان وہ اسلامی دنیا میں واحد ملک جس میں جو ایٹمی قوت رکھتا ہے، واحد ملک جس کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ و پاکستانیوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک قوم جس کو جس فیلڈ میں بھی بھیجو وہ مخلص ہو کے کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو ایک سسٹم میں دیا جائے، پرووائڈ کیا جائے، تو وہ دنیا کی بہترین انہوں نے ثابت کیا کہ قوم ہے، ہر جب مشکل حالات میں بھی
بہترین پرفارمنس دی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Olam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Olam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے بات کی. عدالت میں ان کا کیس ہے میرا خیال ہے اور عدالت ہی فیصلہ کرے گی. عدالت نے ان کو ریلیف دیا, ان کو جو ہے وہ اس ٹائم ضمانت پہ رہا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پورا موقع ملے گا ان کو کہ وہ ثابت کر سکیں اپنی بے گناہی. 1 لاکھ تک بغیر سودی قرضہ ہے, 5 لاکھ تک 6% پہ ہے, اور اس کے 5 سے 50 لاکھ تک جو ہے وہ 8% پہ قرضہ دیں گے, کم بنیادوں پر سودی, اور ان کو پورا موقع دیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں, جابس کریٹ کر سکیں, اور اگر وہ کاروبار پہلے سے کر رہے ہیں اور ان کو اور پیسے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی ان کی مدد کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام میں نے آپ کو بتایا غربت کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ سے درخواست کی کہ بہت اپرچونٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر کو پورا موقع ہم دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہاؤسنگ میں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں, اور
جہاں پہ اقتصادی بحران تھا شروع میں نے آپ کو بتایا وہ سخت حالات تھے، اس سے نکل رہے ہیں، اور ابھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں میں روزگار مہیا کر سکیں، اور جو گھروں کی جو کمی ہے پاکستان میں اس حوالے سے جو 50 لاکھ گھروں کا ہم نے کہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں یہ گھر شروع ہوں گے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں شروع میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے شہروں میں بھی آئیں گے. ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان میں گھر بنا سکیں اور منافع بھی حاصل کر سکیں. دوسرے جو چیفز ہیں ہمارے نیول چیف، ایئر چیف، ان کو بھی 3 سال کا جو ہے وہ ایکسٹینشن مل سکتا ہے اگر پرائم منسٹر صاحب چاہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ، ہم تو دور بیٹھے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ہیسٹیلی بل کو پاس کیا، آپ کی گورنمنٹ نے بڑا کوئکلی پاس کیا تو، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیا آرمی کے حلقوں میں بھی اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ نمبر 1. ایک اور چھوٹا سا سوال کہ 2 ایونٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں پرسوں اور ایک کل کا جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، تو آپ ان دونوں واقعات کو یا نئی ٹیررزم کی لہر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور جو بل پیش ہوا آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل، سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ چیز ایک سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہ بڑا احساس زمین کا ایک حصہ ہے، جس میں ہندوستان آپ سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ ہر سطح پر کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کمزور کرے. اور جب ہماری حکومت بنی تو اس کو پتہ تھا کہ ابھی ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پہلے سے جو کرپٹ اوپر جو مافیا بیٹھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ویسے ہی کھوکھلا ہو رہا تھا ملک. وہ تو بڑے خوش تھے جب ایک ایسا کریڈیبل آدمی آیا جو ایماندار تھا اور وہ اس ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوسری حکمت عملی اپنائی، اور اس پر جو ہے وہ ہم پہ انہوں نے جنگ بھی مسلط کرنے کی کوشش کی، جس کا ہم نے بھرپور جواب بھی دیا ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو قربانیاں ہیں آپ کے سامنے ہیں، تقریباً ایک ایسی جنگ ہم نے لڑی جو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی تاریخ میں نہیں تھی، اور سوات تک کا جو ایک ایسا سیٹلڈ علاقہ ہے وہاں تک وہ آ چکے تھے. اور شہروں میں کوئٹہ جس شہر سے میرا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا. ایک دفعہ شیعہ سنی بلوچ پشتون لڑانے کی کوشش کی گئی آپس میں، اور باقاعدہ اس کے اندر ایجنٹ پکڑے گئے ہندوستان کے. گلبوشن پکڑا گیا بلوچستان سے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں بیٹھا ہوا نیٹو فورسز، امریکہ، ہندوستان، اور جس طرح جو ہے وہ کوشش کی گئی پاکستان کو کمزور کرنے کی، تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دیں. ہماری قوم کو بہت سفر کرنا پڑا، اور پاک فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستانی جو بھی ہے جس جماعت سے اس کا تعلق ہے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اس دہشت گردی کا، اپنے دشمنوں کا، اور پاکستان کو اکٹھا رکھا. اور ایک امید ہے کہ انشاءاللہ ہم محفوظ علاقے میں ہیں. حالانکہ دہشت گردی جس طرح بھی آپ نے بتایا کل بھی ہے، تو اس میں بیرونی قوتیں شامل ہیں. بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ باڑ لگائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پراپر چینل آئے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہے کہ 24 گھنٹے ترخم بارڈر کو ہم نے کھول دیا. تجارت کئی گنا زیادہ ہوئی ہے ترخم بارڈر پہ، ٹرک رات دن ابھی آ سکتے ہیں. تو یہی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بارڈر کے ذریعے آئیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا بارڈر ہے چمن کا، اس پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی 24 گھنٹے کے لیے کھولا جا سکے کہ تجارت بڑھ سکے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ لیگل طریقے سے ہو سکے. فوج کا جو اس سے پہلے بھی جو اختیار تھا جمہوریت کے اندر، جمہوری ملک ہے پاکستان، تو جو بھی جمہوری وان اس کو منتخب کرتی ہے وزیر اعظم، یہ آپ کے لیے میں بتاتا چلوں تو اس کے پاس پہلے سے ہی اختیار تھا. یہ جو قانون کے اندر ایک کمی تھی یا اس کو واضح نہیں کیا گیا تھا، اس نقطے کو چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے اٹھا کر
کہا کہ اسمبلی اس کو قانون کی صورت میں لے کے آئے کہ یہ اختیار واضح ہو جائے. اس وضاحت میں یہ قانون پاس کیا ہم نے. یہ اختیار پہلے بھی تھا, یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے یا ہم نے جو ہے یہ اختیار دے دیا ایکسٹینشن کا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, نون لیگ کے دور میں بھی, جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے کہ دشمن آپ کے سر پہ ہو تو ایکسٹینشنز دی جا چکی ہیں. اور یہ ایک ہم نے متفقہ طور پہ دیکھیں, ایک تمام پارٹیوں کی اپنا سوچ, اپنا مینیفیسٹو ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کا سب سے میں سمجھتا ہوں جو ایک ادارہ ہے ہمارا, مستحکم ادارہ ہے, اور اس کی جب بات آتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہوئے. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنی بقا کے لیے آپ نے اختیار جمہوری ایوان کے اس وزیر اعظم کو دیا ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے کہ اس کے اختیار میں ہے وہ کتنے دن کی اس کو ایکسٹینشن دے. ایک عمر کا تعین کر دیا گیا ہے کہ 64 سال جب عمر ہو جائے گی تو اس کو آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے, اس سے پہلے تک آپ اس کو دے سکتے ہو. تو یہ قانون میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم نے اختیار جو ہے وہ سپاہ سالار کا, پاک افواج کا اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو 2 مہینے کا ایکسٹینشن دیتا ہے, ہٹا سکتا ہے اس کو کسی بھی ٹائم. تو یہ جو ہے وہ جب آپ کو عوام منتخب کرتی ہے تو اختیار بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا ہے. پرائم منسٹر امریکہ آتے ہیں, کشمیر کے معاملے کو بہت ہوا ملتی ہے, اس کے بعد آرٹیکل 370 کی اڑا دی جاتی ہے. مطلب انڈیا میں جو ہو رہا ہے ورسٹ سینیریو میں چلا گیا, مگر اس وقت معاملہ گرم تھا, ہم سنتے آئے تھے. کیا ایڈوانسمنٹ ہے آپ کی, مجھے سننا چاہیے. نمبر 2, اس وقت انٹرنیشنل آف کورس 5th generation war, we are in a war in one form or another. کوالالمپور میں کانفرنس جو تھی, اسلامک سمٹ جو تھی, پاکستان کو اس میں شریک ہونا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان شریک نہیں ہوتا. ریسنٹلی جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ریسنٹلی جو ایران کا واقعہ ہوا ہے, اس میں تمام دنیا کے ممالک جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کو ڈیلے کیا ہے, مذمت کی ہے اس کی, ایکسیپٹ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارات. اور یہ 2 ممالک ہیں جن کے وزرائے خارجہ اس حملے سے ود ان اے ویک پیریڈ وہ پاکستان تھے. منڈے کو سعودی عرب کے تھے اور تھرسڈے کو یونائٹڈ عرب امارات کے تھے. پاکستان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارات کو اتنا فالو کرتا ہے کہ ہم نے کوالالمپور کی کانفرنس بھی اٹینڈ نہیں کی, اور اب ہم وہ کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے, پہلو نے دیکھا تو چیرا تو قطرہ خون ہی نہ نکلا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, مگر ڈو یو تھنک کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات کی ہم پہ اتنا پریشر ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس بہاؤ میں ہم بیٹھ جائیں گے؟ آپ کا سوال جو تھا وہ ایک تو کشمیر کے حوالے سے آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ مودی کو ہٹلر سے ملایا, آج پوری دنیا, بڑے بڑے آپ کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ اس پہ کالم لکھ رہے ہیں, پوری ٹی وی پہ ایک بحث ہے اور بتایا جا رہا ہے. ہم نے تو اس ٹائم بتایا کہ یہ ہندوستان کیا کرنے جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا پورے ہندوستان جو ہے اس میں لبرلز جو ہیں, جو جمہوری پسند لوگ ہیں, وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, روڈوں پہ آ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, وہ سوچ کے بتاتا ہے کہ یہ اس کا جو آج ہندوستان کا جو سیکولر چہرہ تھا دنیا میں, اس سے پہلے پوری دنیا آپ دیکھیں پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے, انویسٹمنٹ تھی لوگوں کی, وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تھے. ہندوستان میں ان کی انویسٹمنٹس تھیں, ان کی مجبوریاں تھیں, تو پاکستان بولتا رہتا تھا, ایز سچ اتنا ساتھ نہیں دیا جاتا تھا. جب ہم نے بتایا, اس کا یہ چہرہ بتایا, اور واقعی میں آج پورے ہندوستان کے لوگ سراپا پہ احتجاج ہیں, تو آج دنیا عمران خان کی بات سن رہی ہے اور سمجھ گئی ہے. آج اس طرح سیکولر چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے ہندوستان کا پوری دنیا کو, آج مسخ شورا چہرہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں ان کے ملک میں. تو کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, جو انہوں نے جارحیت کی, جو قانون میں تبدیلی لے کے آئے, تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہندوستان کا, اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے. آج ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جو جمہوری پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں آواز کو دبایا ہے, 80 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم,
بالکل میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری نہیں رکھی جاتی جو دوسری اگر آپ کے امریکنز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں ان کی 10 لوگوں کی حیثیت ہمارے 10,000 مسلمانوں سے زیادہ ہے جس کی ہم نے آواز اٹھائی ہے پوری دنیا میں. عمران خان صاحب جب آئے یہاں پہ سلامتی کونسل میں صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں پوری مسلمان امہ کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا بلاسمی کیس کا مسئلہ اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا پیار ہے جو عقیدت ہے اس کو جب آپ چھیڑتے ہو تو کتنا دکھ اور رنج اور غصہ آتا ہے مسلمانوں میں. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہے پاکستان, آخری سطح تک ساتھ رہے گا اور ہمیشہ ان کی آواز بنے گا اور ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا. اور کشمیر میں ایک جو آزادی کی جو تحریک ہے وہ ایک ان کی اپنی تحریک ہے. آج ان کو کوئی نہیں دبا سکتا. وہاں پر جو ہے وہ پاکستان بنے گا کشمیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کی خود ایک عظیم جدوجہد کشمیری اس ٹائم کر رہے ہیں, آزادی کی یہ ایک جنگ ہے, اس کے اندر جتنا زیادہ ہندوستان کشمیر کو دبائے گا میں سمجھتا ہوں کشمیری اتنا زیادہ ابھریں گے. اور آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ کشمیریوں کے لیے میں بھی گیا, کئی سمٹ میں گیا, وہاں پہ ہندوستان کے لوگ تھے. میں جو ہے مالدیپ گیا, کشمیر کی میں نے آواز اٹھائی. میں کمبوڈیا میں تھا, وہاں پہ میں نے کشمیر کی آواز اٹھائی. ہر جگہ پہ ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو کسی عہدے پہ ہے یا قومی اسمبلی کا وہ ممبر ہے چاہے کسی بھی جماعت سے ہے, وہ پاکستانی کی حیثیت سے وہ کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی آواز بنتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ جو ظلم ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ظلم ختم ہوگا ہندوستان میں, اور ہندوستان خود آج جو ہے وہ وہاں کے لوگ بھی صرف کشمیری نہیں باقی صوبوں کے لوگ بھی آپ دیکھیں کس طرح اٹھے ہیں اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ایک پہلا جو آپ کے اختیار میں ہے اس حساب سے کہ جب پہلے انہوں نے کہا ثناء اللہ صاحب آج قرآن لے آئے, اس سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کہتے تھے خدا کو, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں یہ قسمیں اور قرآن اٹھانے کو بند, کیونکہ اس سے ان دی اینڈ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے, اس سے ایک توہین ہوتی ہے. ایک اور اس کا فالو اپ کہ کشمیر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے بڑی انہوں نے آواز اٹھائی اور سب کیا, لیکن پاکستان کے اندر پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ وہاں پہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے ہر جمعے کے دن, وہ بھی 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکا. اور ایک تیسرا سوال کہ ہمیں اپنی افواج سے بہت محبت ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جو لوگ غدار ہیں ان کو پکڑتی ہیں, لیکن جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک تھوڑے سے رول آف لا کے عادی ہیں. اگر وہ غدار بھی ہیں ان کو آپ سزائے موت بھی دیں, اگر ان کسی طرح ایک قانون یہ پاس کروا دیں کہ ان کو لازمی پیش کیا جائے. میں ابھی کراچی میں تھا, وہاں میں لوگوں سے ملا ہوں جن کو 3-3 سال سے اپنے بچوں کا نہیں پتا. کم از کم وہ کہتے ہیں اگر وہ مر گئے ہیں, اگر وہ جیل میں, ہمیں یہ پتہ چل جائے تو کم از کم اس حد تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی غلط, وہ شاید غدار ہو, شاید وہ سزائے موت کے مستحق ہوں, لیکن کم از کم بتا تو دیں. جس طرح آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے بلوچستان میں بھی اور ہمارے الائز, اور ہم نے جو معاہدہ کیا وہاں پہ اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی تھا, خان صاحب نے ہمیشہ ہر سطح پر جو ہے وہ مسنگ پرسنز کی آواز اٹھائی ہے پوری جدوجہد میں اپنی. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بلوچستان میں بہت سے ایسے لوگوں کو بات چیت کے ذریعے ان کو دوبارہ وہ اپنے گھروں میں آئے ہیں. ابھی بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو اختر مینگل صاحب نے آواز اٹھائی تھی, ہمارے ساتھ مل کے ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ مسنگ پرسنز کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جائے, اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے. اگر وہ کسی بھی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کو عدالت میں ثابت کیا جائے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ کشمیر کا پاک فوج کے حوالے سے آپ نے کہا, کشمیر کی آواز دیکھیں ہر جگہ پہ اٹھا رہے ہیں پاکستانی, اور ہندوستان نے جارحیت کی. آپ کل بھی میں بلکہ ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا بیان تھا کہ اگر حکومت ہمیں کہے تو ہم آزاد کشمیر پہ بھی جارحیت کریں گے, پاکستان کی کشمیر پہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی نفسیاتی بات چیت, اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنا, جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان پائلٹ نے کس طرح مقابلہ کیا, اور ان کے بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کے پائلٹ کی, لیکن ان کی وردی اور ان کا یونیفارم پاکستان میں رہ گیا اور ان کو واپس بھیجا گیا وہاں پہ. تو اس طرح
جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حالانکہ جنگ نہیں چاہتے, ہمیشہ ہم نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمسایہ ہے ہمارا, یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے, آپ ان کو ان کا حق دو. ہم ہمیشہ سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے, اور جو کشمیری فیصلہ کرتے ہیں ان کی اس پہ چھوڑو آپ. تو خطے میں جو غربت ہے وہ جب تک ختم نہیں ہو سکتی, میں سمجھتا ہوں جب تک یہ اس طرح کے مسائل میں ہم پھنسے رہیں گے, اور پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرے. ہم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کا کہا کہ آپ بات کریں. عارفہ صاحبہ نے کہا کہ پاکستان سمٹ میں نہیں گیا وہاں پہ کوالالمپور, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور انفرادی آپ کو بات پاکستان کی بتاؤں کہ جتنے اسلامک ممالک ہیں ان سے بہترین تعلقات ہیں پاکستان کے. اکثر جو ہے وہ دو گروپس میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, ناراضگی ہیں ملکوں کی. تو پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک جو ہمارا کہ کسی گروپ کا حصہ بنے یا ایک اور ایک گروپ بن جائے اس کے اندر. اس حوالے سے پاکستان نے پہلے کہا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, اور وہ سعودی عرب بھی گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اردگان سے ملے, 4 دفعہ انہوں نے ٹیلی فون کیا مہاتیر صاحب کو, اور انہیں بتایا کہ کیا کیا اس ٹائم پاکستان کی مجبوریاں ہیں. اس حوالے سے پھر ہم نے سمٹ میں نہیں وہاں پہ شرکت کی, اور اس کا ان کو مطمئن کیا وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں بتائے بغیر اور اس میں سمٹ میں شرکت نہیں کی, ان کو اعتماد میں لیا جو ہماری مجبوریاں تھیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا بھی کہ ہمارے جو ہے اقتصادیات مستحکم نہیں ہے, قرضہ لیا ہوا ہے پاکستان نے بہت زیادہ, اور ہمارے بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو تقریباً 40 لاکھ لوگ ہیں جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں اس ٹائم روزگار وہاں پہ ان کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب پاکستان کی اقتصادی حالات مضبوط ہوں گے انشاءاللہ, اور ایران کے ساتھ بھی بہترین ہمارے تعلقات ہیں. ابھی ایران کا جو ان کے کمانڈر کو جو شہید کیا گیا, اس حوالے سے بھی پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ پاکستان کسی کو بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا. اس سے پہلے اجازت دی تھی ہم نے سپر پاور کو کہ وہ ہمارے فضائی اڈے بھی استعمال کر سکتا, تو ہم نے واضح پیغام دیا کہ ہم کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پالیسی ہے کہ آپ کسی کی جنگ میں شامل نہ ہو. اس سے پہلے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا دوسروں کی جنگ میں شامل ہو کے. یہاں پر پچھلے دنوں ڈائم فنڈ کے حوالے سے بڑا ٹائم ٹرننگ ہوئی, اور ایک سرکاری جج وہ اس کو پریزنٹ کرتے رہے. یہاں سے وہ کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے لے کے گئے, اور اس کا حساب ہمیں اب تک نہیں پتا. 10 ارب روپے اس میں سے سپریم کورٹ سے نکلوا لیے گئے. تو یہ سارا سلسلہ ایک کیا ہر گورنمنٹ میں ایک اس طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے جو یہ پیسے کھا جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں ہمیں پتہ لگے. پہلے تو وہ ڈیم میرے خیال سے یہ خیراتی فنڈ سے بننا نہیں چاہیے. تو آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ آپ اسپیکر اسمبلی ہیں, آپ اس پہ اپنی کو رائے دیں گے؟ یہ جو اس سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا, اور وہ اسی کے نام سے اکاؤنٹ کھولا گیا, اور اس کے اندر وہ پیسے پڑے ہیں. وہ جتنے بھی پاکستانیوں نے کوشش کی اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے بڑا سنگین مسئلہ ہے پاکستان میں. میرے اپنے شہر میں کوئٹہ میں تقریباً 1200-1400 فٹ سے ہم پانی نکالتے ہیں بورنگ کے ذریعے. ڈیمز کی شدید ضرورت ہے, اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ احساس نہیں کیا ہماری حکومتوں نے, جو ڈیمز بنانے چاہیے تھے وہ نہیں بنائے. تو ایک ان کی کوشش تھی, ایک انہوں نے انیشیٹو لیا. وہ پیسے کوئی اپنی جیب میں وہ ڈال کے نہیں لے گئے, وہ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, اسی جو ہے وہ ڈیم کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, اور پھر اس طرح کے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں. بالکل یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اگر وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. یہ جی 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 وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ پیسے جو ہے وہ ڈیمز کے فنڈ کے جو اکاؤنٹ تھا اسی میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی نے نہیں نکالے ہیں. جی ہاں
دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس لیے, کس مقصد کے لیے لیے ہیں, اور آپ کو سوچ سمجھ کے ہر ایک کو پیسے دینا چاہیے کسی بھی فلاح کے کام کے لیے. عمران خان زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. 20 ڈاکٹروں نے کہا کہ اسپتال, 20 میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا, اور ایک ڈاکٹر نے کہا بنے گا تو چل نہیں سکتا. آپ اپنی زکوٰۃ خیرات اکثر بیرون ملک پاکستانی بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم لاہور چل رہا ہے, پشاور میں شوکت خانم بنایا, کراچی میں شوکت خانم بننے جا رہا ہے, نمبل یونیورسٹی آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کامیاب, جن کے اوپر فیتھ ہے لوگوں کا, اور وہ جو ہے وہ جس نام کے لیے لیتے ہیں وہی کام اس سے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جو پیسے دیے ہیں, آپ سے کوئی زبردستی پیسے نہیں لیتا, نہ آپ سے لے سکتا ہے پیسے. آپ اگر اپنی رضا سے دیتے ہو کسی کام کے لیے تو اس میں آپ کو اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ پیسے مانگتا ہے. آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا, یہاں ٹورانٹو میں اسپیشلی, یہاں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, پاکستانی بیٹھے ہیں سارے, میں تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ مل کے سارے کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے ایم کیو ایم کو باقاعدہ اوپن انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو گزارتے دیتے ہیں, آپ آ جائیں. اس کے بعد کوئی اندرون خانہ ایم کیو ایم والوں کے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مسائل, تو آپ کو کوئی اسمبلی رن کرنے میں کوئی اس طرح کے کوئی مسائل رہے ہوں. حالانکہ آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, آپ کا کام کو ہاؤس چلانا ہے, لیکن پھر بھی آپ اچھا کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی, آپ آنسر کر رہے ہیں. تو ایک تو پولیٹیکل آنسر کر دیں کہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا کوئی بھولیں دل تو نہیں رہی. اختر مینگل صاحب بھی اکثر ناراض رہتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا, آپ کا جھگڑا اکثر ہو جاتا ہے مالدیپ میں, وہاں اسپیکرز کانفرنس تھی, انڈین جو اسپیکر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ کی تقریر ہو گئی, کمبوڈیا میں ہو گئی, ابھی آٹوا میں خیریت رہی, حالانکہ وہاں بھی اسپیکر انڈیا والے موجود تھے. تو کیا کوئی سافٹ ویئر جو ہے اس کا اپ ڈیٹنگ ہو گئی ہے انڈیا کے اسپیکر کی, یا اسے سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ قاسم خان سوری جو ہے ایزی نہیں رہنا ہے, اس دفعہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایز اے پاکستانی سارے ہیں بیٹھے ہیں, اور جب میں جس قومی اسمبلی میں اسپیکر کے فرائض انجام دیتا ہوں تو وہاں پہ بھی تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں ان کو ایز اے نمائندہ وہاں پہ لیتا ہوں. وہاں پہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ کس جماعت سے ہیں, اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پورا موقع دیا جا سکے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کی آواز بنے ہم تمام لوگ, بلکہ آپ لوگ بھی بنتے ہو, آپ لوگ بھی مظاہرے کرتے ہو اور ان کی آواز بنتے ہو. تو اسی طرح کشمیر کا مقدمہ میں نے ان کانفرنسز میں رکھا, اور وہ جو مسخ شدہ چہرہ دکھایا تو اس پہ وہ بےتابی سے ان سے اس طرح کے کام ہوئے جو غیر اخلاقی تھے. کانفرنس میں اٹھ کے چیخنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ایک جگہ تو ان کے نمائندے کو باقاعدہ دھکے دے کے نکالا گیا, اس لیے کہ آپ کو میں نے کوئی جھوٹ وہاں پہ نہیں بول رہا تھا, ایک مقدمہ میں نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھا. تو جو ہمارا سب کا کام بنتا ہے, آپ نے کہا کہ یہاں پہ اسپیکرز کا جو تھا وہ لیجسلیشن کے حوالے سے یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے کامن ویلتھ اسپیکرز کانفرنس میں. تو یہاں پر اس طرح کا اگر کوئی ہوتا, میرے پاس چانس ہوتا کہ میں کشمیر کا مقدمہ بھی رکھوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی سین بنتا. لیکن یہاں پہ اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ میں کشمیر کی آواز اٹھا سکوں. انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاؤں گا, اور یہ چہرہ جو ہے ہندوستان کا یہ پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہندوستان جو ہے وہ انسانیت کے خلاف قانون لا رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے نہیں, وہاں پہ جون سی اور بھی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا ہے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک صبر کے ساتھ, اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے جو کہا. اختر مینگل, دیکھیں میں جو ہے وہ حکومت کا جو 3 رکنی وفد ہے, جو حکومت کی جو نمائندے ہیں حکومت کے, اس میں ایک میں ہوں, ایک پرویز خٹک صاحب ہیں, ایک ہمارے ارباب شہزاد صاحب ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب. ہم جو ہیں وہ 3-4 جو لوگ ہیں, یہ اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوتی ہے حکومت کی طرف سے ہم کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے علاقے کے, اس میں ہم حکومت کو پھر بتاتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں, اور ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے حکومت نے ایگریمنٹس کیے ہیں یا معاہدے کیے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پہ کام کرنے ہیں, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام ہم کریں.
اور آپس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں, ہر ایک اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے, اور جس طرح بلاول زرداری صاحب نے ایک آفر دی ان کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر, اور سندھ کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں سندھ کے بہتری کے لیے, چاہے وہ اندرون سندھ ہو چاہے وہ شہری علاقے ہوں, اس میں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا چاہیے. اور یہ آفرز کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں بات چیت ہو سکتی ہے, اور ان کو ہر ایک کو بات چیت کا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف کی الائی ہے, اس ٹائم حکومت میں ہے, ان کے وزیر بھی ہیں, وزیر قانون, اور اختر مینگل صاحب بھی ہمارے الائی ہیں, ہر سطح پر ہمارا ساتھ دیا, اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مسائل وہ اجاگر کرتے ہیں بلوچستان کے, ہم ان مسائل کو حل کریں. بہت شکریہ جی. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.